रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और सब ने जो है वो पिछली जो तफ़सीर है उसको मुकम्मल कर लिया होगा। और हमने लास्ट तफ़सीर में जो है वो कुछ रमज़ान के हिस्से के बारे में पढ़ा था, जो कि उससे पिछली वीडियो में रमज़ान का चल रहा था, और फिर हमारी नेक्स्ट जो लास्ट वीडियो थी उसमें भी रमज़ान के बारे में हमने पढ़ा था। और अब जो हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं, ये हम पढ़ने जा रहे हैं क़ताल के बारे में, जहाद के बारे में। और इसको हम देख लेते हैं। आपको अच्छी तरह से मालूम है कि 13 साल जो है वो मुसलमानों ने ज़ुल्म व सितम बर्दाश्त किए मक्का में, और फिर अल्लाह ताला ने जब उनको आप कह लें कि हिजरत का हुक्म दिया, तो फिर मुसलमानों ने वहाँ से हिजरत करके वो मदीना चले गए। अब जब हज के लिए जाना है तो क्या करेंगे वहाँ पे? तो अब जो है वो हज करने के लिए तो आपको मालूम है कि मक्का जो है वो मुशरिकीन के हाथ में था। अब वहाँ पे हज करने से पहले इनको क़ताल करना था या जहाद करना था। तो अब वो जो फ़तह मक्का था, उससे पहले के जो हालात है वो बताए जा रहे हैं कि उस वक्त आप मुसलमानों को किस चीज़ का हुक्म दिया जा रहा है। ठीक है, वो हम जब पढ़ेंगे तो उसकी तफसीर को हम अच्छे से समझ लेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहिल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम वला तातदू इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल मुअतदीन। आयत नंबर 190 है। लड़ो अल्लाह की राह में उनसे जो तुमसे लड़ते हैं, और ज़्यादती ना करो, अल्लाह ताला ज़्यादती करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। अब यहाँ पर आप देखें, लड़ो अल्लाह की राह में उनसे जो तुमसे लड़ते हैं। अल्लाह की राह में लड़ने के लिए पर्सनल किसी भी मैटर पे लड़ने की इजाज़त नहीं दी गई है कि आप जाके पकड़ के किसी के भी इंतकाम लेना शुरू कर दें। यहाँ पे अल्लाह की राह में लड़ने के लिए कहा गया है, जो तुमसे लड़ते हैं। यानी कि अब ये कुफ़ार मक्का की बात की जा रही है कि अब जो है वो इंतहा हो गई है। अब जो है वो मुसलमान जो हैं वो जुल्म सितम तो वहाँ से बर्दाश्त करके जब वो हिजरत करके मदीना आ गए, तो अब क्या हुआ है कि आपको पता है कि वहाँ पे क्यों मना किया गया था? मक्का में तो ऐसा नहीं था कि अल्लाह ताला ने कहा कि अपने हाथों को अब तुम जो है वो खोल दो और उनसे जो है वो अपना जहाद शुरू कर दो। लेकिन इसका हुक्म मदीना में आया है, क्योंकि वहाँ पे मुसलमानों की एक तो तादाद कम थी मक्का में, और मुसलमान जो हैं वो उस तरह से एक जगह जमा भी नहीं थे। ठीक है, अब हिजरत करके जब मुसलमान मदीना आए हैं, तो मदीना में क्या हुआ कि उनकी कुव्वत जो है वो एक जगह जमा हो गई। ठीक है, अब उनको एक आप कह लें कि जहाद की भी इजाज़त दी गई है, क़ताल की भी इजाज़त दी गई है, जंग की भी इजाज़त दी गई है कि जो तुमसे लड़ते हैं उनसे लड़ो। ठीक है, अब आपको पता है कि जंग उहद में क्या हुआ था? उसमें जंग बदर में, सॉरी, जंग बदर में यही हुआ था ना कि मुसलमान तो यहाँ पे किसी और मकसद के लिए जा रहे थे, और आगे जाके पता चला कि वहाँ से तो कुफ़ार आ रहे हैं लड़ने के लिए, तो फिर वो जंग करनी पड़ी थी। यहाँ से तो ये तैयारी करके जंग के लिए निकले नहीं थे। ठीक है, तो अब उन्होंने जब जंग की एक आप कह लें कि जंग की तैयारी करके वो निकले और जंग उन्होंने करनी थी, तो फिर मुसलमानों को भी उस जंग में हिस्सा लेना पड़ा। तो यहाँ पर जो हमें बताया जा रहा है वो ये है कि अब जो है वो उन ज़ालिमों के ख़िलाफ़ जो है वो आपने जहाद करना है, क़ताल करना है। लेकिन आगे देखें, आगे क्या कहा गया है कि और ज़्यादती ना करो, अल्लाह ताला ज़्यादती करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। अब देखें ना, ये कहा जाता है ना कि जी जंग में और मोहब्बत में सब जायज़, आप इनमें जो भी करते हैं वो सब लीगल होता है। ऐसा नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर बता दिया कि ज़्यादती नहीं करनी है, यानी कि जितना जुल्म तुम पे किया गया है, जितना तुम पे जिस तरह से तुम हाथ उठाया गया, या जिस तरह से तुम पे जो भी उन्होंने कार्रवाई की, तुमने भी उसी तरह से करना। और हमें बता दिया गया कि जंग के तरीके क्या हैं, कि तुमने औरतों को, बच्चों को, बूढ़ों को कत्ल नहीं करना। ठीक है, औरतों को, बच्चों को और बूढ़ों को कत्ल नहीं करना, और जिनका जंग में हिस्सा ही ना हो। अब देखें ना, जंग के लिए जाते हैं, जब हम जंग बदर को पढ़ते हैं तो उसमें क्या था? ऐसा नहीं था कि सिटी टू सिटी जंग हो गई थी। वो एक मैदान में गए थे, बदर के मुकाम पर गए थे, और वहाँ पे जंग शुरू हुई थी। और ऐसा नहीं था कि लोगों के घरों में जाकर उनको जो है लूट मार कर लिया गया था। तो यहाँ पर मना किया गया कि जंग में उन लोगों से लड़ाई करनी जो जंग करने के लिए आए हैं, उनसे लड़ाई नहीं करनी जो अपने घरों में बैठे में उनको आपने मुसीबत में डाल देना है। ऐसा नहीं है। इसी तरह देखें ना, बाकी अल्लाह ताला ने अपनी जानदारों को भी ख्याल रखा कि दरख्त वगैरह जो है उनको जला देना, उनको नुकसान पहुंचा देना, जानवरों को बगैर किसी मसलहत के उनको भी नुकसान पहुंचा देना, मार डालना, ये सब ज़्यादती है, इनसे मना फरमाया गया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब अपना लश्कर लेके जाते थे जंग के लिए, तो वो उस वक्त फरमाते थे कि ख़यानत नहीं करनी, बदअहदी नहीं करनी,
اور بچوں کو، عورتوں کو، اور جو گرجوں میں مصروف ہوتے ہیں، جو اپنی عبادتیں کر رہے ہیں، وہ تو آپ سے لڑائی نہیں کر رہے ہیں نا، آپ نے ان کو بھی نقصان نہیں پہنچانا، درویشوں کو قتل نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح باقی درخت اور حیوانات کا ذکر۔ تو یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنگ کرنے کے بھی طریقے بتا دیے کہ زیادتی نہیں کرنی ہے تم نے، ٹھیک ہے؟ جو لوگ جنگ کرنے آئے ہیں ان کے ساتھ ہی جنگ کرنی ہے، اس کے علاوہ نہیں کرنی ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ تو آگے جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں آیت نمبر، اب اس میں نا جنگ میں جو ہے وہ آ جاتے ہیں، عہد بھی آ جاتے ہیں کہ اگر کوئی معاہدہ کیا گیا ہے تو اس معاہدے کے اندر رہتے ہوئے کام کرنا ہے، اس معاہدے کو توڑ کے نہیں آگے جانا، ٹھیک ہے؟ اگر اس معاہدے کو آپ کو توڑنے کی ضرورت پڑتی بھی ہے تو آپ نے اعلان کر کے توڑنا ہے اور دھوکہ نہیں دینا اس طرح سے، ٹھیک ہے؟ اور اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں آگے کی آیت ہے 191، وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ۔ انہیں مارو جہاں بھی پاؤ اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، اور سنو فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے، اور مسجد حرام کے پاس ان سے لڑائی نہ کرو جب تک کہ وہ یہ خود تم سے نہ لڑیں، اگر یہ تم سے لڑیں تو تم بھی انہیں مارو، کافروں کا بدلہ یہی ہے۔ اب یہ یہاں پہ دیکھیں کہ اجازت دی گئی ہے کہ جس طرح انہوں نے تمہیں نکالا مکہ سے، یعنی کہ اسی طرح تم ان کو وہاں سے نکالو، ٹھیک ہے؟ اور فتنہ جو ہے وہ قتل سے زیادہ سخت ہے۔ یہاں جو فتنہ کا لفظ استعمال کیا یہ کفر اور شرک کے لیے استعمال کیا ہے کہ یہ قتل سے زیادہ سخت ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ ظاہر فتنے کو ختم کرنا ہے تو قتل بھی کرنا پڑے گا، قتل کے لیے پہلے جہاد کرنا پڑے گا، تو اس سے گریز کرنے سے منع کیا کہ اب آپ کو جہاد کا جب حکم دیا گیا تو پھر جہاد کے لیے آپ نے نکلنا ہے۔ اور یہاں پر دیکھیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو مسلمان تھے انہوں نے جب 13 سال برداشت کیا اور پھر اس کے بعد جو وہ حج و عمرہ کے لیے نہیں جا پاتے تھے، اور جو کفار تھے وہ بھی اب کہہ لو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے وہ اپنی تگ و دو کر رہے ہوتے تھے، کوششیں کر رہے ہوتے تھے، تو اس وقت مسلمانوں کو ظاہر ہے ایک اپنا تحفظ تو کرنا ہے نا۔ اب ایک بندہ ہے یا ایک جو آپ کہہ لیں کہ وہ جمع ہو کے لوگ آتے تھے قبیلوں کی صورت میں جنگ کرنے کے لیے، تو یہاں پہ مسلمان اگر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہتے تو نقصان اٹھاتے، ٹھیک ہے؟ جو اتنی محنت سے مسلمان ہوئے، وہ قرآن کو سیکھ رہے تھے، وہ حدیث کو سیکھ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزارنے کے طریقے سیکھ رہے تھے، اور پھر سب کچھ چل رہا تھا ایک سلسلہ، اگر مسلمان آگے سے ہاتھ نہ اٹھاتے تو پھر ان کو نقصان ہوتا۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی کہ جو تمہیں نقصان پہنچاتے ہیں ان کو تم اب نکالو وہاں سے، جنہوں نے تمہیں جہاں سے نکالا، ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے آگے کیا کہا ہے کہ مسجد حرام کے بارے میں کہ مسجد حرام کے پاس لڑنا نہیں ہے، یعنی کہ خانہ کعبہ کی بات کی گئی ہے کہ وہ پورا ایک ایریا جو ہے مکہ کا، وہاں پہ لڑائی کرنے سے منع کیا گیا، لیکن اگر وہ تم سے خود دشمن لڑائی کرتا ہے، پہل کرتا ہے، تو پھر تم نے انہیں مارنا ہے، انہیں وہاں پہ ختم کرنا ہے، اس فتنے کو ختم کرنا ہے۔ تو کافروں کا بدلہ یہی ہے، کذالک جزاء الکافرین، کافروں کا بدلہ یہی ہے۔ آگے ہے آیت نمبر 192، فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، اگر یہ باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، ان سے لڑو جب تک کہ فتنہ نہ مٹ جائے اور اللہ تعالیٰ کا دین غالب نہ آ جائے، اگر یہ رک جائیں تو تم بھی رک جاؤ، زیادتی تو صرف ظالموں پر ہی ہے۔ اب یہ دیکھیں یہاں پہ دوبارہ اللہ تعالیٰ نے فتنے کو مٹانے، یعنی کہ کفر و شرک کو مٹانے کی بات کی ہے کہ ان کو مٹا دو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا دین غالب آ جائے، یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ بالکل ان کا آپ کہہ لیں کہ بس صفایا کر دیا جائے۔ تو یہاں پر اگر یہ بھی بتا دیا گیا کہ اگر وہ رک جائیں تو تم بھی رک جاؤ، زیادتی نہیں کرنی ہے۔ بار بار ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ زیادتی نہیں کرنی ہے، جتنا ظلم انہوں نے کیا ہے اتنا ہی آپ جو ہے وہ بدلہ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھ لیتے ہیں آیت نمبر 194،
الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ حرمت والے مہینوں کے بدلے ہیں، حرمتیں عدلے بدلے کی ہیں، جو تم پر زیادتی کرے تم بھی اس پر اسی کے مثل زیادتی کرو جو تم پر کی ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اب یہاں پر دیکھ لیں، دوبارہ سے ہمیں بتایا گیا ہے کہ حرمت والے مہینے کون سے۔ حرمت والے مہینوں کا ہمیں سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ جو حج کا مہینہ ہے اس سے پہلے والا مہینہ یعنی کہ ذوالقعدہ کا مہینہ، حج کے بعد والا مہینہ یعنی کہ محرم کا مہینہ اور رجب کا مہینہ، یہ چاروں مہینے حرمت والے مہینے ہیں، جن مہینوں میں قتال کرنے سے اور جنگ کرنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ حرمت والے مہینوں میں تم نے جو ہے وہ احتیاط کرنا ہے، جنگ نہیں کرنی ہے۔ لیکن اگر وہ حرمت والے مہینے میں جنگ لڑتے ہیں تو پھر تمہیں لڑنی پڑے گی۔ اوبیسلی ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ جو ہے وہ ایک طرف سے ایک قوم آ رہی ہے، یہ ایک جنگ کا پورا آپ کہہ لیں کہ لشکر آ رہا ہے اور یہاں پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ایسے کہیں کہ نہیں ہمارا حرمت والا مہینہ ہم ابھی جنگ نہیں کر سکتے تو وہ واپس چلے جائیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اگر وہ جنگ کے لیے آ رہے ہیں اور وہ حرمت والے مہینے میں آ رہے ہیں تو وہاں پر ان کو جو ہے وہ اپنا سیفٹی کرنی ہے، اپنے آپ کو سیکیور کرنا ہے، اور پھر جنگ کے بدلے جنگ تو پھر ہوگی۔ آگے کیا کہا گیا ہے کہ تم پر زیادتی کرے، جو تم پر زیادتی کرے تم بھی اس پر اسی کے مثل زیادتی کرو، اور جو تم پر کی گئی ہے اس سے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو۔ یعنی کہ ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا ذکر کیا گیا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اب تم کھلے دل سے جو دل چاہے کرو، جنگ کے بھی اصول بتا دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھ لیں کہ جب 6 ہجری میں جو ہے وہ تقریباً آپ کہہ لیں کہ ہجرت کے 6 سال بعد جو ہجری جب آئے گا نا تو ہم نے یاد رکھنا کہ یہ ہجرت کے بعد کے سالوں کی بات کی جا رہی ہے۔ تو 6 ہجری میں کیا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 1400 صحابہ کو لے کر عمرے کے لیے نکلے تھے، لیکن کفار نے، ہم نے پڑھا تھا نا صلح حدیبیہ، تو کفار نے وہاں پر ان کو روک دیا تھا، اور جب وہ وہاں پر ان کو جو ہے مسلمانوں کو مکہ جانے کی اجازت نہیں دی گئی ہے، کفار کی طرف سے روک دیا گیا تھا، تو اس وقت جو ہے وہ ذوالقعدہ کا مہینہ تھا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جب دور سے آیا جاتا، اب تو ہمارے فاصلے جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ 3-4 گھنٹوں کے اندر ہم جو ہے وہ سعودی عرب تک پہنچ جاتے ہیں، یا دور سے کتنا دیر لگ جائے گی، بائی ایئر کا سفر بڑا آسان ہو گیا ہے۔ تو پہلے تو لوگ اونٹوں پہ، صحراؤں میں کس طرح سے سفر کیا کرتے تھے، تو obviously وقت زیادہ لگتا تھا۔ تو جو ہماری آتی ہے عید الفطر آتی ہے، اس کے بعد سے جو وہ سفر شروع کر دیے جاتے تھے حج کے لیے۔ تو ذوالقعدہ کا مہینہ تھا جب جو ہے وہ مسلمان وہاں پہ موجود تھے حج کے لیے، جب عمرے کے لیے جا رہے تھے، تو ان کو وہاں پر روک دیا گیا تھا، ان کو کہا گیا تھا کہ اگلے سال جو ہے وہ تم تب آ سکتے ہو عمرے کے لیے، لیکن ابھی نہیں آ سکتے۔ تو اگلے سال بھی پھر اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ ایک معاہدہ ہو گیا تھا، اور اس معاہدے کے بعد 10 سال کا وقفہ آ گیا تھا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ پھر یہ جنگ اور قتال کا اور ان سب چیزوں کا ذکر آ گیا، جہاں پر ہم فتح مکہ کو بھی دیکھیں گے کہ وہ کس طرح سے ہوا تھا۔ اور آگے کی آیت دیکھ لیتے ہیں، آیت نمبر 195، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو، اور سلوک و احسان کرو، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو، جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے وہ ہمیں ظاہری طور پہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم نے خرچ کر دیا اب ہمیں کچھ نہیں ملا، ٹھیک ہے، یا پھر کچھ اللہ معاف کرے پکچرز کھینچ لی کسی کے ساتھ، کسی کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینے کے بعد اس کی پکچرز کھینچ لی، اور پھر اس کے بعد ہم نے خوشی لے لی کہ ہماری واہ واہ ہو گئی۔ ہم نے یہ نہیں کرنا ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس نیت سے خرچ کرنا ہے کہ ہمیں اس کا صلہ آخرت میں ملے گا، ہمیں دنیا میں صلہ نہیں چاہیے، ہمیں دنیا میں واہ واہ نہیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو ہم خرچ کرتے ہیں اس کا صلہ ہمیں آخرت میں چاہیے، اور آخرت میں ملتا بھی ہے۔ اس طرح ذرا سے وہ اگر آپ کو کہیں آپ نے پڑھی ہو، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ انسان جو ہے وہ پوری زندگی کہتا رہتا ہے یہ میرا مال ہے، میرا مال ہے، میرا مال ہے، کہتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ اس کا مال کون سا ہوتا ہے؟
اس کے ساتھ تو آپ کو پتہ نا انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے ساتھ کچھ بھی مال نہیں جا رہا ہوتا ہے، ایک کفن ہوتا ہے جس میں لپیٹ کے اس کو قبر میں ڈال دیا جاتا ہے. تو اس کا مال کون سا تھا؟ جو اس نے کھا لیا، یعنی کہ یوز کر لیا، پہن لیا، کھا لیا، وہ اس کا مال تھا. اس کے علاوہ اس کا مال کون سا ہے؟ جو اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے. وہ اس کو جب وہاں پہ پتہ چلے گا کہ ہاں میں نے اللہ کی راہ میں یہ خرچ کیا تھا، یہ تو میرا مال، یہاں پہ مجھے اتنا ریوارڈ اس کا اتنا بڑا مل رہا ہے، تو سوچے کتنی خوشی کی بات ہوگی. اور پھر اس کے بعد کہا گیا کہ جو رہ گیا ہے، پیچھے کا مال جو رہ گیا ہے، وہ تو پیچھے والوں کے لیے، وہ تو قبر میں نہیں جائے گا. امیر سے امیر بندہ بھی آپ دیکھ لیں، ایسا ہوا کبھی اس کے ساتھ اس کے ڈاکومنٹس رکھ دیے ہوں، اس کے زمینوں کے یا اس کے باقی اس کے بزنس کے پیپرز رکھ دیے ہوں کہ ہاں یہ تمہارا بزنس ہے تم ساتھ لے کے جا رہے ہو. ایسا نہیں ہوتا. انسان کا جو مال اس نے خرچ کر لیا، اپنے اوپر یوز کر لیا، صرف اس کا وہی مال تھا. اس کا مال پیچھے رہ جانے والے نہیں تھے. پیچھے تو پیچھوں والا مال ہوتا ہے، جو پیچھے رہ جاتے ہیں، وارث ہوتے ہیں، ان کے لیے وہ مال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو. اب یہ دیکھیں، ہاتھوں میں ہلاکت میں نہ پڑو کو ہم اگر الگ سے دیکھتے ہیں تو اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ جیسے انسان اپنے آپ کو خود نقصان پہنچانے کے لیے ایسی چیزیں استعمال کرے جس کی وجہ سے وہ ہلاکت میں آ جائے، جس کی وجہ سے اس کی زندگی کو، جان کو نقصان پہنچ رہا ہو. جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی کسی غلط قسم کی سوسائٹی میں بیٹھ گیا تو اس کا کیا ہوگا نتیجہ؟ اگر کوئی سگریٹ پینا شروع کرتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ ڈرگ ایڈکشن ہو جاتی ہے، غلط قسم کی ایکٹیویٹیز میں پڑ جاتا ہے، تو وہ اپنے ہاتھوں سے ہلاکت ہو رہی ہے نا. ایسا اس کا الزام وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دے سکتا کہ میرے ساتھ یہ غلط کیوں ہوا، کہ بھئی آپ نے جو کیا آپ نے وہ بھگتا ہے. ایسا ہی ہے نا کہ جو انسان جو کرتا ہے اپنے ہاتھ سے اس کو اس کا بدلہ ملتا ہے. اگر وہ اچھا کرے گا تو obviously بدلہ دنیا آخرت میں اچھا ہوگا، اور اگر وہ برا کر رہا ہے تو دنیا آخرت میں بھی برا ہوگا. تو یہاں پہ مال کے ساتھ اس لائن کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر تم دنیا میں مال خرچ کرتے ہو نا، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، اللہ کے بندوں کے اوپر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، جہاد میں استعمال کرتے ہو، تو وہاں پہ کیا ہے کہ اس کا صلہ تمہیں جو ہے وہ آخرت ملے گا. اگر نہیں خرچ کرتے تو پھر تمہارا جو ہے وہ مال ظاہر ہے دنیا میں رہ جائے گا، تمہارے جو ہے وہ وارثوں کے لیے رہ جائے گا. اور آگے دیکھیں کیا ہے کہ حسن سلوک کی بات کی گئی کہ احسان کرو، سلوک اچھا کرو، اور احسان کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے. اور یہاں پر ہمارا جو ہے وہ آیت نمبر 195 تک ہماری تفسیر الحمدللہ کمپلیٹ ہو گئی ہے. اس کے آگے جو ہم پڑھیں گے وہ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم حج و عمرے کے بارے میں پڑھیں گے، اور اس کے سارے جو باقی جو وہاں پر جو اعمال کیے جاتے ہیں، جو آپ کو پتہ ہے کہ حج و عمرے کے لیے جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں وہ سارے لوازمات وغیرہ وہ سب ہم پڑھیں گے کہ کیا کیا ہوتا ہے. تو وہ انشاءاللہ نیکسٹ اس میں ویڈیو میں دیکھیں گے. اور یہاں پر جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات کی گئی نا، اس کے بارے میں مجھے ایک اور حدیث یاد آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے 3 دوست ہیں. ٹھیک ہے. جب وہ مر جاتا ہے نا، وہ 3 دوست اس کے ساتھ قبر تک جاتے ہیں. 2 جو ہے وہ قبر کے باہر رہ جاتے ہیں. 2 کون کون سے ہیں؟ ایک تو اس کا مال ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ دنیا میں جو کچھ بھی اس نے بنایا ہو اس کا وہ مال ہے، اور دوسرے اس کے رشتہ دار ہیں، یعنی کہ جو جان پہچان اور رشتہ دار جو ہوتے ہیں وہ قبر کے باہر رہ جاتے ہیں. اور قبر کے اندر جو اس کا دوست جاتا ہے وہ اس کے اعمال ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ قبر کے اندر اس کا مال بھی جا رہا اور اس کے ساتھ کوئی بڑا عزیز ہے تو وہ اس کے ساتھ دفن ہونے کے لیے بھی تیار ہو جائے. عزیز سے عزیز محبت کرنے والے بے شمار آپ کے گھر والے جو بھی ہوں، کوئی آپ کے ساتھ قبر میں دفن نہیں ہوتا اس وقت. ٹھیک ہے. تو قبر کے باہر ہی رہ جاتا ہے سب. صرف قبر کے اندر وہ چیز جاتی ہے جو ہمارے اعمال ہوتے ہیں، اور اس میں ہمارا مال بھی آ جاتا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کتنا کیا، کہاں کیا، کس نیت سے کیا. تو وہ سب ہمارا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ جو ہمیں آخرت میں دیں گے. تو ہمیں اپنے لیے نا کمیٹی ڈالنی ہے، ہمیں اپنی آخرت کے لیے چیزیں چوز کر کر کے نا رکھنی ہے. ایسے نہیں ہے کہ ہم بے فکری کی زندگی گزار دیں اور اس کے بعد مرنے کے بعد ہم سوچ رہے ہوں کہ یہ ہم نے کیا کیا، اور ہم اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ خدا نخواستہ کہ ایسا ہو کہ ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک زندگی اور دے دے پھر ہم اچھے عمل کر کے آ جائیں گے. تو عذاب دیکھ کے جو ہے وہ ہم ریکویسٹ کریں گے بھی تو ہمیں دنیا میں واپس. آج تک تو کسی کو نہیں بھیجا گیا، کبھی کسی کو دنیا میں واپس نہیں بھیجا گیا. تو جب ہم یہاں سے چلے گئے تو یہاں کا ہمارا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے دنیا سے روح نکلنے کے بعد، اور ہمارا جو آگے کا سلسلہ ہے وہ وہی ہوتا ہے جو ہم نے یہاں پہ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہمارے اعمال جو ہے وہ بیسیکلی وہ کمیٹی وہاں جا کے نکلتی ہے، اور ہمارے اعمال ہمیں وہاں پتہ چلتے ہیں کہ ہم نے اچھا یہ کیا تھا، ہم نے اچھے کام کیے ہوں تو آپ کو پتہ ہے اس کا صلہ بھی وہاں پہ بہت بڑا ہو جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمارے لیے آسانی عطا فرمائے، اور ہمیں اس کتاب کو سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے. سب سے بڑی بات ہوتی ہے عمل. ٹھیک ہے. اگر ہم عمل نہیں کرتے نا تو پھر بہت ساری چیزوں میں کانفلکٹس آتے ہیں، پھر ہم بس پڑھتے ہیں اور بڑھاتے ہیں. ایسے نہیں کرنا، ہم نے عمل بھی کرنا ہے. ہم نے سوچنا ہے کہ اگر ہم نے یہ چیز قرآن پاک میں پڑھی ہے تو کیا ہم خود اس پہ عمل کر رہے ہیں.
ٹھیک ہے، جیسے ہم رمضان کے بارے میں پڑھا، تو کیا ہم روزے جو ہیں وہ اپنے بچے ہوئے روزے جو ہمارے چھوٹ جاتے ہیں کیا ہم رکھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ہم رشوت تو نہیں لے رہے، ہم اپنا مال جو ہے وہ کسی کا مال کھا تو نہیں رہے، ٹھیک ہے، تو ہم نے اپنے اندر جھانکنا ہے، ہر آیت کے بارے میں ہم نے اپنے اندر جھانکنا ہے، اور ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ یہ ہمارے اوپر تو نہیں فٹ بیٹھ رہی ہے آیت. تو ہم نے جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعائیں بھی کرنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو، ہم سے خوش ہو، اور ہمیں نیکی کی توفیق بھی دے، اور ایسی نیکیاں، ایسے اعمال ہم سے ہوں کہ جو ہمارے آگے بھی کام آئے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.